अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो ताजिर बिरादरी है, जो ट्रेडर्स हैं, वो हड़ताल पर हैं, शटर डाउन हड़ताल की हुई है, लेकिन इसकी वजह क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ताजिर दोस्त स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन इसके हवाले से हमारे ताजिरों के कुछ कंसर्न्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो कंसर्न्स क्या हैं और उसको गवर्नमेंट किस तरह से एड्रेस कर रही है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल हम बात करें, पाकिस्तान की मईशत जिस बुरे हालात से गुजर रही है, मुश्किल तरीन हालात इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री और सैलरीड क्लास ख़ास तौर पे वो जो है सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। जो छोटे ताजिर हैं, रिटेलर्स हैं, ये तमाम लोग ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये टैक्स से मुबर्रा हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, और कब तक ये सारी चीज़ें इसी तरह से हमारी मईशत को बर्बाद करती रहेंगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये सोचने की बात है जिस पर हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। इस वक्त कोई भी जमात अगर बरसरे इक़्तिदार हो तो वो यकीनन यही तमाम काम करेगी जो इस वक्त की हुकूमत कर रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा हुआ है, उसके हिसाब से भी हम पाबंद हैं कि टैक्स नेट में ज़्यादा लोगों को लेकर आया जाए। और ख़ास तौर पर जो है वो रियल स्टेट की हम बात करें, रिटेलर्स की बात करें, छोटे ताजिर जो हैं वो सब, एग्रीकल्चर पे आप जानते हैं कि कोई ऐसा हमें ज़्यादा उसमें टैक्स देते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल डैमेज कर रही हैं हमारी इकॉनमी को। अब जब ताजिर बाहर निकल रहे हैं तो गवर्नमेंट उनसे निगोशिएट कर रही है, FBR भी उनसे मुज़ाकरात कर रहा है, और हम ये चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें आगे बढ़े। हुकूमत का ये कहना है कि अगर तो आप इसमें एक कोई सियासी एलिमेंट डालेंगे, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो फिर तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की हमें भी समझ है, फिर इस पर काम नहीं होगा, चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी। लेकिन जहां हमारी गलती है उसको पिन पॉइंट करें, उस पर बैठ के हम मुज़ाकरात करेंगे। हम ये जानते हैं कि अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो उनकी भी आशीर्वाद जो है वो शामिल है इस सारे एहतजाज, इस सारे प्रोटेस्ट में। जब इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाती है, हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं वो अनासिर जो शायद इकॉनमी को आगे जाता हुआ नहीं देखना चाहते, वो फिर इस किस्म की चीज़ें करती हैं, और इस एजिटेशनल पॉलिटिक्स का अल्टीमेटली नुकसान हमारी मईशत को होता है। एक दिन अगर शटर डाउन हड़ताल रहती है तो आप ये जानते हैं कि इससे कितना हमारी मईशत को नुकसान होता है। हमारी मईशत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ताजिर दोस्त स्कीम है क्या, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन बड़ा वो इंटरेस्टिंग से कुछ हमारे पास मौजूद हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर वो मैं थोड़ा सा क्विकली आपसे शेयर कर लूँ कि एक तो ताजिर दोस्त स्कीम का इतलाक ताजिरों और दुकानदारों पर होगा, और इसमें FBR के मुताबिक छोटे ताजिर, दुकानदार, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स जो हैं वो इसमें आएंगे। टैक्स नेट में यकीनन अब इनको आना ही पड़ेगा। और जो इनिशियली जो चीज़ें हैं, हर शहर के ताजिरों की आमदन के मुताबिक जो टैक्स तजवीज़ कर दिया गया है, ताजिरों को 6 लाख रुपए आमदन पर 1200 रुपये टैक्स तजवीज़ किया गया है, और 10 लाख रुपए तक की आमदन पर 60,000 रुपये टैक्स है, 13,50,000 रुपये आमदनी पर 1,20,000 रुपये टैक्स तजवीज़ किया गया है। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? ये आप नहीं दे सकते हैं? अगर तो आपकी इनकम इतनी नहीं है तो आप इसको प्रूव करें, तो ऑब्वियसली फिर उस टैक्स नेट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम इतनी है तो फिर आपको टैक्स नेट में आना ही पड़ेगा। ये इस वक्त गवर्नमेंट का रिजॉल्व है। इस पर हम बात करेंगे। जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, और हमें ज्वाइन कर रही हैं शहनीला अमार साहिबा, हुमायूं खान साहब और तारिक अजीज़ साहब इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप ज़ाहिर हज़रत का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है उसकी तरफ तो मैं चाहती हूँ कि हम बात करेंगे, लेकिन बाद में ओवरऑल इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, हमारे जो ताजिर बरादरी है उन्होंने शटर डाउन जो इस वक्त हड़ताल की हुई है, एक तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, दूसरा जो उनके कंसर्न्स हैं ज़रा वो हमें बताइएगा कि कितने जेन्युइन हैं। शुक्रिया नाहिद। देखिए, एक तो पाकिस्तान में टैक्स कल्चर है ही नहीं, इसलिए जब भी कोई ऐसा इक़दाम किया जाता है तो लोग इसको ज़्यादती से ताबीर करते हैं। रियासत से हम बहुत कुछ तो मांगते हैं, डिमांड करते हैं, रियासत को हम माँ का दर्जा देते हैं, और है भी रियासत और मुल्क जो है वो माँ
کی ہی مانند ہے، لیکن دوسری جانب جب شہریوں کی فرائض کی بات آتی ہے تو مجھ سمیت جتنے بھی پاکستانی اکثریت کی بدقسمتی سے پھر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے غفلت برتتے ہیں یا دامن بچاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ تو میری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس کلچر سے جو ناشنا ہے اور ٹیکس کو ایک بگار سمجھتے ہیں، ایک پٹیک سمجھتے ہیں، ایک ظلم زیادتی سمجھتے ہیں، یہ تاثر جو ہے ہمیں احتجاج پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم ذمہ دار شہری ہوتے اور ہمیں اپنے ملک سے واقعی پیار ہوتا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ نے کچھ مثالیں دی کہ لاکھوں روپے پہ اگر چند 100 روپے ٹیکس دیا جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور ویسے بھی وہ ٹیکس جو ہے میری اور آپ ہی کی چمڑی سے اترنی انہوں نے نکالنی ہے، اسی کو دیڑ کے انہوں نے اپنا وہ ٹیکس بھی پورا کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی عام عوام ہی کو اس کا زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن عوامی سطح پہ اس دفعہ ہم احتجاج کی وہ کیفیت نہیں دیکھ رہے ہیں جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، جو جاگیردار ہے، جو زمیندار ہے، جو تاجر ہے، جو کارخانہ دار ہے، جو پیسے کمانے والا ہے، جن کے جیب میں پیسہ روز کے حساب سے آتا ہے اور وہ اس میں سے بہت معمولی مقدار ریاست کو دینا ان کو موت آتی ہے اس سے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ دوسرے کچھ جینون چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ چونکہ ہم IMF کے ساتھ ایک نئے پیکج کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ موجودہ حکومت وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے ایک وسیع تر ٹیکس ریفارم کیے ہیں اور کرنے جا بھی رہے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے۔ ان کو یہ جو ہے ایسے لوگوں پہ جب ٹیکس لگا ہے جنہوں نے پیدائش سے لے کر تاحال ٹیکس دیا ہی نہیں، تو ان کے لیے یہ بات بہت عجیب ان کو لگی ہے۔ میرے جیسا، آپ جیسا جو ہم بیٹھے ہیں سارے ٹیکس دہندہ ہے، ہم جیسے مزدور کار لوگ جو ہے ہمیں تنخواہ بعد میں ملتی ہے، ٹیکس پہلے سے کٹتا ہے، تو ہمیں کوئی اس سے زیادہ جو ہے اس کی حیرت کی بات نہیں ہوتی، ہم بھی روتے ہیں۔ ایسی نہیں کہ ہمارے جیب سے پیسے اگر جائے تو ہم خوشی ہمیں ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب ہمیں دینا پڑتا ہے، تو یہ دینا چاہیے بھی۔ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ضرور آپ ٹیکس پے کریں۔ ایگزیکٹلی، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ریاست سے مانگتے تو سیکیورٹی بھی مانگتے، بجلی بھی مانگتے، گیس بھی مانگتے، ہسپتال بھی مانگتے، ڈاکٹر بھی مانگتے، لیکن یہ ساری چیزیں چلنی کوئی جادو سے تو نہیں چلنی، ٹیکس ہی سے یہ ساری جو فلاحی ریاستیں ہیں، جو جمہوری ریاستیں ہیں، انہوں نے ٹیکس ہی سے اپنا نظام چلانا ہے۔ جب ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور وہ طبقہ جو ہماری معیشت سے ایک بڑے مقدار میں پیسے بھی نکال رہا ہے، اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا تو میرے اور آپ جیسے ٹیکس دینے سے حکومت کا، ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، راجہ بازار کے ایک چھوٹے سے دکان پہ جائے یا صدر روڈ کے کسی ایک چھوٹے سے دکان پہ، بڑے بڑے سٹوروں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ بھی دن کو جو ہے ان کی کمائی ماشاءاللہ لاکھوں روپے میں ہے، ٹیکس زیرو ہے۔ کچھ ذاتی طور پر ہمیں علم ہے، اور میں دلچسپ بات بتا دوں، اس دن اتوار بازار جو سستا بازار ہوتا ہے اس پہ سبزی والے کے پاس بھی میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایزی پیسہ کا وہ ہے، تو اس نے کہا ہاں میرے پاس تو 2-3 لاکھ روپے کے اس میں کریڈٹ آ سکتا ہے کیونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے ان کے پاس جو اگر سبزی فروش کے پاس 2-3 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں اس کے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے تو جو بڑا دکاندار ہے، جو سپیئر پارٹ کا دکاندار ہے، جو کلاتھ کا دکاندار ہے، جو کاسمیٹک کا دکاندار ہے، آپ خود سوچیں کہ ان کی کتنی آمدن ہوگی۔ ہم ان کی آمدن پہ ہمیں کوئی نہیں، کیونکہ بزنس ہوتا ہے تو تبھی ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ مزید ان کے بزنسز پھلے پھولے، لیکن ٹیکس نیٹ میں آنا یہ ان کی سب سے زیادہ جو ہے، ان کو سب سے جو آپ کا سوال تھا، سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ ہے۔ کلچر ہمارے لیے نیا ہے لیکن یہ ہمیں انٹروڈیوس کرنا ہے۔ دنیا بھر میں کوئی مثال ہے ہی نہیں، فائلر نان فائلر جن ممالک نے ترقی کی ہے۔ اگر آپ شہری ہیں اور آپ کماتے ہیں تو آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے۔ اس میں اب یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے، اس میں زیادہ مسئلہ جو ہے سیلز ٹیکس پہ بنا ہوا ہے، اور جی ایس ٹی وغیرہ پہ بھی ان کے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ جو جینوئن چیز ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن بات وہیں پہ رک جاتی ہے کہ یہ لوگ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے اس دفعہ حکومت سختی پہ آئی ہے، اور کچھ سیاسی قوتیں پھر تاجروں کو اور جو دکاندار ہے، جو باقی ان کے پیچھے جاگیردار اور پھر جا کے جو سپلائی لائن جا کے کارخانہ دار اور
اور صنعتکاروں تک بات پہنچتی ہے وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ٹیکس نیٹ میں وہ لوگ نہ آئیں. لیکن اس دفعہ میرے خیال میں ان کو آنا پڑے گا, اور یہ جو کڑوا گھونٹ ہے یہ صرف ہم جیسے نوکر پیشہ جو عوام ہے ان کے ساتھ ساتھ اب انہیں بھی پینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا شاہنیلا, ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ تاجر برادری ہماری معیشت کے لیے اہم نہیں ہے, بہت اہم ہے, ہمارے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں اور ملکی معیشت میں بھی ایک بڑا ان کا رول ہے, بہت ان کا حصہ ہے, وہ سب باتیں اپنی جگہ. لیکن اگر جینون ایک ڈیمانڈ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہر جگہ پر ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن صافی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے ہاں ٹیکس کلچر نہیں ہے نا, تو اس لیے لوگوں کو یہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے. اور یہ جو میں نے اعداد و شمار یہاں پیش کی بہت کم ہے, کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ عمل درآمد نہ کروائیں. تو تب پھر بھی اتنے تحفظات اور آپ سڑکوں پر نکل رہے ہیں, ریلیاں نکالنے کی کوشش کریں, کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ وہی بات, ٹیکس دینا نہیں چاہ رہے. دیکھیں آپ ہماری اکانومی کو دیکھیں تو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح صرف 9% ہے, اس سے بھی کم بلکہ وہ اب 8.9 سے اب 9% آپ راؤنڈ فگر میں کر لیں. دنیا کہاں جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی شرح کتنی ہے, 70%. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں لے رہے ہیں, یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, تو پھر ہم قرضے لیتے ہیں, قرضوں کے ذریعے ملک چلاتے ہیں. آپ حکومت سے تو سب کچھ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے, پھر حکومت نے کہاں سے کرنا ہے, انہیں قرضے لینے ہیں. جب قرضے لیے جاتے ہیں تو پھر حکومت کو بلیم کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جتنے زیادہ قرضوں کا انبار لے لیا. لیکن ایک حکومت نے اپنا جب نظام چلانا ہے تو اس کو ٹیکس تو چاہیے, کیونکہ ٹیکس کے بغیر کوئی حکومت کا جو طریقہ کار ہے وہ کام نہیں, عمل نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ چلے جائیں, دیکھیں آپ لنڈن جیسا جو ملک ہے وہاں پہ قتل اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ٹیکس کی چوری جرم ہے. پاکستان میں ٹیکس چوری کو ہم کو جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب یہ جو ریٹیلرز ہیں ان کا جی ڈی پی میں حصہ کتنا ہے, 20%. ٹیکس کتنا دے رہے ہیں, 2%. اگر ہم سروسز والوں کو کریں, زراعت والوں کو کریں, ہم ریل اسٹیٹ کو کریں, تو یہ ہمارے جی ڈی پی کا 60% بن جاتا ہے, اور ان کا ٹیکس میں حصہ کتنا آتا ہے, 29%. تو جو ٹیکس دے رہا ہے وہ تنہا دار طبقہ دے رہا ہے, انڈسٹری والا دے رہا ہے. بلکہ ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جنہوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے نا, کانٹریکٹر نے, اس پہ جو منافع آتا ہے اور جو ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس کرتا ہے وہ بھی ایک بڑا حصہ وہ ٹیکس کا دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں آ رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کے ذریعے اکانومی چل رہی ہے, کیش کے اوپر ساری ہماری اکانومی چل رہی ہے. تو یہ تاجر اگر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں نا کہ جی سیلز ٹیکس بڑھ گیا, تو سیل ٹیکس کس سے لیتے ہیں, آپ سے اور مجھ سے لیتے ہیں, وہ اپنا منافع کم نہیں کرتے. اگر حکومت نے 16% یا 17% سیلز ٹیکس لگایا تو انہوں نے وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. پھر وہ اگر بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں کہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, تو دیکھیں وہ تو آپ بھی بجلی کا بل دے رہی ہیں, میں بھی دے رہی ہوں, وہ سب کی بڑھائی گئی ہیں. ان کو تو پھر منافع ملتا ہے, ہماری اور آپ کی تو فکس آمدنی ہے, ہماری آمدنی نہیں بڑھتی, ان کی تو روز بڑھ رہی ہے آمدنی نا, یہ تو اس کے حساب سے اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ٹائم یہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ سختی حکومت کو دکھانی ہوگی. ہر دفعہ ہوتا ہے یہ کہ تاجر برادری جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے, ہڑتال کر دیتی ہے, اور اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے, سیاست کی جاتی ہے نا, کیونکہ آپ اپنا ووٹ بینک جو ہے نا اس کو گنوانا نہیں چاہتے ہیں. حکومت کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے, اور جو اپوزیشن ہے وہ ہر اس سچویشن کو جو ہے کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو سیاسی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, کریں گے بات, میں چاہوں گی کہ نیکسٹ راؤنڈ میں ذرا ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں یا باقی سیاسی جماعتیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کوئی جو ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو پھر کوئی اس قسم کی چیز ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ اس کے پابند ہو, تمام سیاسی جماعتیں. ہمایوں صاحب, سیلریڈ کلاس جو ہے وہ پے کر رہی ہے اور اس وقت ٹیکس دے رہی ہیں. یہ جون 2024 کے کچھ فگرز ہیں. تنخواہ دار طبقہ 372 ارب روپے, اور ایکسپورٹرز جو ہیں وہ 100 ارب ٹیکس جو ہیں وہ ادا کریں. چیئرمین ایف بی آر کا یہ کہنا ہے, جو پہلے والے تھے تھوڑا بہت بھی پلس مائنس کر لیں تو یہی ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں, اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کب تک ہم ایسے ہی انڈاکومنٹڈ چلیں گے اور اپنی اکانومی کو اسی جگاڑ کے ساتھ لے کر چلیں گے؟ آخر تو ہم نے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے. ناہید, بیسیکلی بڑا کمپلیکس جو ہے, اس کو ہم اوور سمپلیفائی کر کے جو ریٹیلرز یا جو سیلری کلاس کر رہے ہیں, یہ اس سے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. یہ تو ایک سمپلیفائڈ ورژن یہ ہے کہ جو ریٹیلرز یا جو بہت سارے ایسے وہ ہیں وہ بڑا تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں. یہ ایف پی آر کی جو ٹیکس کلیکشن کا میکنزم ہے اس میں یہ آتے نہیں ہیں. جب آتے نہیں ہیں اس سے جو یہ چھپ کے جو یہ فائدہ لیتے ہیں. پھر جو اس دفعہ کا اگر ہم بجٹ دیکھیں جس میں گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں, ایک ہماری ایکچوئل اکانومی ہے, ایک ہماری گرے اکانومی اور ایک ہماری بلیک اکانومی ہے. دے آر آل پارٹ آف اکانومی, اور یہ ہمارے سارے ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب جو معاملہ اس وقت ہے اس میں ہم نے دونوں سائیڈوں کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. جو تاجر ہیں جو اس وقت شور و غوغا کر رہے ہیں اور جو ہے نا
ہڑتالوں پہ آئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اتنے عرصے سے یہ اکانومی کا حصہ نہیں تھے اور ان کو ایک بہت بڑے فوائد مل رہے تھے, اور اس کا بہت, جس طرح بھی آپ نے جو ایک فگر دیا, یہ 2023-24 کا اگر فگر لیں تو 368 بلین کا جو ٹیکس ہے یہ سیلریڈ کلاس نے دی ہے. اچھا, اس کا جو کمپیریزن کریں پچھلے سال سے 22-23 سے, تو وہ 110% ایکسٹرا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہ ٹیکس ہے جو ایکسپورٹرز یا وہ دے رہے ہیں, مطلب وہ جو گیپ ہے جو اس دفعہ 10% انکریز ہوا ہے اتنا ہی وہ دے رہے ہیں. اب آپ جب اچانک یہ چیزیں آپ کرنے میں آئیں گے تو وہ آبویسلی ان کو جو ہے نا پریشانی, مصیبت اور غصہ اور غم ہے. یہ معاملات کو سدھارنے کا, معاملات کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آبویسلی ان کی بھی باتیں سنی جائیں, کیونکہ وہ 75-76 سالوں سے اس ٹیکس سے مستثنا تھے. تو آپ نے اب سلولی ان کو ٹیکس کے اندر ڈالنا ہے, ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور گورنمنٹ نے اس طرح کی بہت ساری اسکیمیں دی ہوئی ہیں, بالکل ہاں, اوورسیز پاکستانیز کو دی ہوئی ہیں, جو زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کے کیا بینیفٹ ہیں. تو بیسکلی انسینٹیوائز کرنا ہے کہ جو ٹیکس دے گا اس کے بجلی کے بلوں میں, اس کی ٹی وی کی جو فیس ہے, اس کی بہت ساری اور 1000 قسم کی جو چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ مقابلہ اس وقت عوام اور گورنمنٹ کا نہیں ہے, مقابلہ اس وقت ایک پاکستان کی اکانومی کو سدھارنے کا ہے. بالکل, اور گورنمنٹ نے یہ ویژن لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس اکانومی کو سدھارنا کیسے ہے, کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کس طرح اٹریکٹ کرنی ہے, موجودہ جو ٹیکس کا نیٹ ورک ہے اس کو لوگوں کو انکریج کرنا ہے. ہم نے سولر کا بھی پروگرام سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, ایسے بہت سارے اور چیزیں ہیں جس میں گورنمنٹ انسینٹیوائز کر سکتی ہے. ایگریکلچر کے اندر, فرٹیلائزر کے اندر, پانی کی جو ترسیل ہے جو مختلف جگہوں پہ نہری, اس میں بھی انہوں نے ویسے کہا کہ سالانہ نہ دیں آپ, جو جمع کرائے گا اس کو 25% اس میں رائد دیں گے, اور یہ ہے کہ بہانہ بھی آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں آپ اگر یکمشت 1 سال کا ٹیکس پہلے دے دیں آپ, اچھا اس کی ایگزامپل دنیا میں بہت ساری, اور ہمارے نیبرہڈ میں انڈیا کی ایگزامپل ہم اکثر جو ہے وہ, کیونکہ سیم اکانومی ہے مطلب ریجن وائز, اس میں جو وہاں کی ایگریکلچر کے وہ لوگ ہیں, اگر وہ اپنا ٹیکس سال کا پہلے جمع کرا دیتے ہیں, ایگریکلچر جس کی 25 واٹ کی کنزمپشن ہے, جس کی 100 واٹ کی ہے, 200 واٹ کی ہے, میرا خیال ہے اس قسم کی اسکیمیں اب متعارف ہونی شروع ہو چکی ہیں. گرین بلنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, گرین انرجی کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا, کیونکہ معمول حالات جو ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے آرگیو کریں کہ جی نارتھ کوریا میں اچھا سسٹم ہے, جاپان میں. ہم ایک بڑے ایک ڈیفرنٹ دور سے گزر رہے ہیں, دہشت گردی کی لہر علیحدہ چل رہی ہے, جیو اکنامکس علیحدہ ہے. اس کے اندر جو ہمارے جو تاجر بھائی دوست ہیں ان کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اور یہ بیسیکلی نیگوسیشن کی بات, اور میرا خیال ہے گورنمنٹ از ان اے ویری کیپیبل ہینڈ, اور گفتگو جاری, اور آپ کو چند دنوں میں کوئی اچھی خبر آئے گی کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. طارق عزیز صاحب, سر یہ جن کنسرنز کی ہم بات کر رہے ہیں کتنی جینوئن ہیں آپ کی نظر میں, ہمارے جو ٹریڈرز کے ہیں, اور گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے, وہ کرنا چاہتی بھی ہے کہ تاکہ معاملات کو بہتر کیا جائے, گریجولی ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے, لیکن ٹیکس نیٹ سے مبرہ کوئی نہیں ہے, آنا آپ کو الٹیمیٹلی ٹیکس نیٹ میں ہے. لیکن یہ حکومتیں خوشی سے ٹیکس نہیں لگاتی, کوئی بھی حکومت ہو تو وہ اپنے عوام کو کوشش کرتی ہے کہ کم سے کم ٹیکس ہو. لیکن ہماری جو اکانومی ہے معاشی طور پہ ہم جو ہے بالکل بڑے کرائسس میں ہیں, اور شاید دنیا کا ہم واحد ملک ہیں جہاں پہ ڈاکومنٹیشن کے اوپر احتجاج ہو ہے. ایک ڈاکومنٹیشن تو یہی ہے کہ آپ کو جتنا انکم ہے, آپ کا یہ ٹیکس ہے, یہ بنتا ہے, تو اس کو ڈاکومنٹ میں آنے دیں. جی بالکل. تو ہم واحد ملک ہیں, یہ قوم ہے کہ کہتے ہیں جی ہم اس میں نہیں آنا. تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ اس کو سنا جا سکتا ہے, گورنمنٹ اس کا کنسرن بھی ہے, ان کی بات چیت بھی ہے, ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو المیہ یہ ہے, بدقسمتی سے ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعت جو بھی ہوتی ہے, جب حکومت کوئی بھی ٹیکس لگاتی ہے, اپوزیشن اس کو کیش کرانے کے لیے پہلے سے موجود ہوتی ہے. وہ ان کو ہلا شوی دیتے ہیں, ان کے جلوسوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کو تقویت دیتے ہیں, ہوا. تو اب پاکستان اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم اکانومی کو جو ہے کرائسس سے نکالنا ہے, جس کے لیے بڑی حکومت بھی ہے, وائس سول قیادت بھی, ملٹری قیادت بھی بڑے سنجیدہ ہیں. انہوں نے کئی اقدامات بھی کیے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول قیمتیں مسلسل کم ہو گئی ہیں, اب پھر کم ہونے جا رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج بھی ہے, ڈالر بھی ہے, تو کافی چیزیں جو ہیں یہ سٹیبل ہو گئی ہیں. تو اب ملک اسی طرح چلے گا, لوگ ٹیکس دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو بات تھی حکومتیں خوشی سے نہیں کہتی, آئی ایم ایف کا بھی ڈیمانڈ ہے. اب آئی ایم ایف کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. آئی ایم ایف سے میں پیسے ابھی فوری طور پہ چاہیے, اس کے لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا ایک جو آپ کا ہے, یہ لوگ جو ہیں ریٹیلر جو ہیں یہ ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہے, تو ان کو اس نیٹ ورک میں لے کے آنا ہے. اس کے اوپر احتجاج کی بنتا بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. تو اس کو اس طرح سے حکومت کر لی ہے, حکومت اس کے لیے بات سننے کو بھی تیار ہے, سننے بھی ہے, انیشیٹو دینے کے بھی تیار ہے. اور یہ بات جو ہے تاجروں کو یہ بتایا جائے کہ آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کو یہ سہولت ہوگی. یہ سہولتیں بھی, یہ بھی ایک بات ہر پاکستانی چاہتا یہ ہے کہ مجھے سہولت ہو. ہم کہتے ہیں جی جاپان میں یہ سہولت ہے, ایجوکیشن وہاں پہ ہیلتھ نہیں ہے, ہیلتھ ہے یو کے میں یہ ہے, شنجن کنٹریز میں یہ ہے, تو وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں, اور ڈیمانڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سہولتیں وہ دی جائیں
جو اپنی آمدنی کا کچھ مثالیں آپ وہاں کی دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، وہ اپنے 45% 50% تک وہ اپنی انکم کو وہ ٹیکس میں دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں 31 لاکھ ٹریڈرز کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم میں رجسٹر ان کو کیا جائے گا، نہیں ہوئے ابھی تک جو، ہاں ان کو کیا جائے گا اس کے تحت. صافی صاحب، یہ تو اوور آل جو ہمارے تاجر برادری ہے ان کے جو کنسرنس ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے اور ہماری معیشت جس کرائسس میں ہے اس کو نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ساری ریفارمز کی جائیں. اب دوسری طرف میں یہ چاہتی ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کی بات کریں کہ اس قسم کی سچویشن کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ابھی بھی بدقسمتی سے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جس طرح جماعت اسلامی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس جماعت کا تو یہی خاصہ ہے جو مؤخر اور ذکر جماعت ہیں کہ وہ جب بھی اس قسم کی صورتحال دیکھتی ہے کہ جس سے حکومت کو کوئی پریشانی پیش آ سکتی ہو یا ان کو کوئی سیاسی حاضری لگ سکتی ہو تو ان کے پاس کرنے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو وہ ان سے تو یہی توقع ہے. رہی بات جماعت اسلامی کی، تو واقعی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں، عوامی مسائل پہ انہوں نے کچھ مدت سے انہوں نے کام کیا ہے، اس لیے ان کے حامیوں نے ان کا ساتھ بھی دیا. ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے راولپنڈی میں بھی ایک پرامن دھرنا دیا، یہاں پہ بھی کافی دن ہو رہا ہے، لیکن حکومت کے ساتھ کامیاب نیگوسیشنز کے بعد ان کو پھر وہ دھرنا ختم کرنا پڑا. تو اس معاملے میں بھی ہمیں جماعت اسلامی سے یہی توقع ہے کہ وہ ریاست کے مفاد کو بھی مد نظر رکھیں گے. اصل میں اس وقت مسئلہ جو بنیادی طور پر ہے، سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ تاجر کا ایک دن بھی اگر کاروبار بند ہو، ایک دن تو کیا ایک گھنٹے کا بھی وہ اپنا کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا، لیکن سیاسی مقاصد کے لیے تاجر تنظیمیں ہیں کچھ، جو آپ آج کچھ خوشگوار واقعات بھی ہوئے، فیصل آباد وغیرہ میں بھی زبردستی دکانیں بند کی گئی ہے، کچھ اور شہروں میں بھی یہ شکایت ہے، کراچی سے بھی یہ شکایتیں آئی ہے. یعنی تاجر جو تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% تاجروں نے اس ہڑتال میں حصہ لیا. اسلام آباد میں بھی کئی جگہوں پہ جو ہے بزنس روا دوا تھا. تو یہ اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجروں میں بھی وطن دوست اور وطن سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہے، وہ قبول کر رہے ہیں کہ یہ جو ریفارمز ہو، ان کی جو شکایات ہے اگر ان کو دور کیا جائے تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتے. لیکن مجموعی طور پر جو فگر آپ نے دیا کہ جو نئے ٹیکس پیئر کو نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصل ریزسٹنس وہاں سے آ رہی ہے. اور ان کے لیے شاید ناصر کاظمی نے ہی کہا تھا کہ کچھ تو نازک مزاج تھے ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی لگی ہے نہیں، تو یہ ان کو یہ چوٹ ابھی ان کے لیے نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں، ان کو ضرور یہ قبول کرنا پڑے گا. حکومت ایک تحمل کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ یہ IMF کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری ریاست کی بھی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اس میں دونوں جانب سے حکومت کو زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اور تاجروں کو جو ہے وہ ان کو اتنی ریزسٹنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ حکومت مجبور ہو اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو. آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. شہنیلا، حکومت کی پریشانی صرف بڑھانے کے لیے اور معاملات کو خراب کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے رول کے حوالے سے بات کریں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس قسم کے اقدامات کریں، ملکی معیشت کو داؤ پر لگائیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی عقل مندی ہے، کدھر ہوتا ہے ایسا؟ پاکستان میں دیکھیں، معیشت کے اوپر سیاست کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جو جانے والی حکومت تھی وہ IMF کا معاہدہ توڑ کے چلی گئی تھی، جو انہوں نے اقدامات لیے تھے. پی ڈی ایم کی حکومت آئی، ان کو بڑے سخت قسم کے اقدامات لینے تھے اس معاہدے کو ریوائیو کروانے کے لیے، سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے لیے. اس کی وجہ سے ان کو سیاسی طور پہ نقصان بھی ہوا، لیکن انہوں نے ریاست کو بچایا تھا سیاست کے اوپر. اور جو بھی میچور سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کرتی ہے کہ وہ ریاست کو بچاتی ہے، اپنی سیاست کو نہیں، عوام کے فائدے کے لیے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ ان کو بار بار کہتے تھے کہ آئیں بیٹھے ہم بیٹھ کے مساک معیشت کرتے ہیں. انہوں نے نہیں سنا تھا. وہ آج بھی اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھے ہم بیٹھ کے مساک معیشت کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ مساک معیشت ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے ملک کی ایک معیشت کی سمت کو کسی طرف لے کے جانا ہے کہ نہیں لے جانا.
क्यों हर वक्त हम IMF की तरफ ही देखते रहे? और ये एहतजाज धरने, इससे क्या होगा? हुकूमत को तो चले आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। वो जो बार बार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, श्रीलंका बनाना है। और तीसरी चीज ये देखें नाहिद, अभी तक हम जो हमारा वो हो चुका है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, लेकिन अभी तक हम नहीं आ रहे बोर्ड की उसके अंदर इसी सारे हालात की वजह से। तो आपको देखना चाहिए कि IMF का एग्रीमेंट हमारे लिए इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें दूसरे ममालिक से भी जो कर्जे चाहिए या रोल ओवर करवाना है वो सब के सब IMF के साथ हो रहे हैं। फिर आपके मुल्क में सरमायाकारी आनी है। अगर आप रोड के ऊपर रहेंगे, आप रोड को बंद कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो कौन सरमायाकार यहाँ पे आएगा? वो तो डरता हुआ नहीं आएगा। तो यहाँ अपोजिशन जमातें यहाँ सियासत कर लें या पाकिस्तान को बचा लो, ये भी वो याद रखें कि पाकिस्तान है तो वो भी हैं। उन्होंने सियासत इसी मुल्क के अंदर रह के करनी है, उन्होंने कहीं मरीख पे तो जाके करनी नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप हुकूमत के साथ बैठें। इस पे तो तमाम सियासी जमातें बैठें, अपोजिशन की जमातें चाहिए, आप हुकूमत के पास जाएं, इकोनॉमी करें, आप डिमांड रखें, उनके पास जाए। सियासत होती रहती है, आप और इश्यूज के ऊपर कर लें, लेकिन आप मैशत के ऊपर सियासत मत करें इस मुल्क में कम से कम। अच्छा हमायूं साहब, इस वक्त किस किस्म के चैलेंजेस गवर्नमेंट को दरपेश हैं? एक तरफ हम निगोशिएशंस ऑब्वियसली उनके साथ चल रही हैं, ट्रेडर्स के साथ बातचीत हो रही है, कोशिश की जा रही है कि कोई बेहतर सूरत हाल निकाली जा सके, लेकिन टैक्स नेट से पीछे हटना, उनको टैक्स नेट में लाना ही लाना है, वो हुकूमत के बस की भी बात नहीं है। ज़ाहिर है कि अब आपका गुजारा नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस किस्म के एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और हमेशा से हम देखते आए हैं कि ये सूरत हाल जब आप सड़कों पे निकलते हैं आपकी मईशत उससे बर्बाद होती है। क्या वो वक्त नहीं आ गया कि तमाम सियासी जमातों को कम से कम इस हवाले से इतना मैच्योर होना चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को भी, कि इस पर बैठ कर बात करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें? अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं, देखें, इस आपके सवाल में दो बड़े अहम पहलू थे। मुल्क के जो इकनॉमिक हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, और स्पेशली जो बड़ी जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा भी रही हैं, अब अपोजिशन में हैं या पहले अपोजिशन में थी, सो दे ऑल नो कि हो क्या रहा है और इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की। और अभी शनिला ने कहा, रशीद साहब ने कहा, तारिक साहब भी कह रहे थे, आपने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी, ये बात हम आपसे नहीं, मेरे ख्याल है पिछले 2-3 सालों से सुन रहे हैं। अच्छा, ये एक अजीब सा मजाक सा लग रहा है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने सुना था, उसके ऊपर पार्टीज मुतफिक होगी, चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर क्यों नहीं हो रही? जो सबसे ज्यादा और अच्छा, रीजन ये है कि देखें, बिस्मार्क ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। इस वक्त जो अपोजिशन कर रही है ये उनका हक है, हम उनको मना नहीं करते, लेकिन उसकी जो लीडरशिप है वो डिफाइन होती है विजन से। विजन क्या है कि आपने अपनी सियासत को जो है तवज्जो का मरकज नहीं बनाना, आपने मुल्क की जो फ्यूचर है या जो अपनी आवाम की जो तकालीफ हैं उनको बनाना है। तो इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं, अगर उनका विजन सिर्फ यही है कि जेलों से निजात लेनी है या अपने केसेस खत्म करने हैं प्रेशराइज करके इस चीज़ के ऊपर, तो ये फिर विजन की बात नहीं है कि एक पर्सनल गेन लग रहा है। बावजूद उसके कि हम जानते हैं कि अच्छी पॉपुलर जमात है, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आके लगता है कि यहाँ पे वो पाकिस्तान का फ्यूचर या जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं उसको एक साइड पे देखते हैं और अपना जो पॉलिटिकल विजन है या जो अपना फ्यूचर है उसको दूसरी। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि वो फिर लीडरशिप का जो है ना क्राइसिस आता है वहां पे। आपकी रिटेलर्स जो हैं वो हमारा जो बड़ी जमातें हैं जो इस वक्त की गवर्नमेंट में है, हमेशा से उनका एक टिल्ट रहा उनकी तरफ, उनको सपोर्ट करते हैं। इस वक्त अगर वो ये चाह रही हैं कि उनको टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जाए इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो दैट्स अ बिग चेंज। इसको अपोजिशन को सराहना चाहिए, बजाय कि हमेशा से वो क्रिटिसाइज करते थे कि इन पर टैक्सेस नहीं। अब वो टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क के लिए, आप उस पर एतराज कर रहे हैं। फिर हमने इससे पहले बेतहाशा चीज़ें देखी जिसमें अपोजिशन ने जो है वो IMF को खत लिखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि नहीं करनी चाहिए थी एज अ विजनरी लीडरशिप। दैट ऑल्सो प्रूव कि ये विजनरी लीडरशिप नहीं है, पर्सनल एम्बिशन लीडरशिप है। तो मेरा ख्याल है कि अब आवाम को भी थोड़ा ये देखना है कि अगर हुकूमत इस वक्त कड़वे घूंट लेके अपनी सियासत को जो है बलाए ताक रखते हुए एक विजन की तरफ जाने की कोशिश करिए तो सपोर्ट करें, थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं। जिस वक्त हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, मुल्क की इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, फिर वही सियासत करें जो आप करते रहे हैं। मेरी अभी भी रिक्वेस्ट होगी अपोजिशन की जमातों से कि इस वक्त इकॉनमी को सपोर्ट करें, आवाम के जो मसाइल हैं उनकी सपोर्ट करें। उन्होंने अभी जमात इस्लामी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे मसाइल के लिए खड़े हुए हैं।
اس کو کنسٹرکٹیولی لے کے ان کی جو اچھی چیزیں ان کو لے کے اس کو سپورٹ کریں، اور جو غلط چیزیں ہیں لوگوں کی تکلیف اور اس پہ جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ چیز غلط ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ کلچر بہت زیادہ ہے. طارق صاحب، کیا اس وقت آپ کو آپشنز حکومت کے پاس نظر آ رہی ہیں؟ نیگوسیشنز جہاں تک ہم سن رہے ہیں وہ کرنا چاہتے بھی ہیں، کچھ چیزیں چل بھی رہی ہیں، تو کیا معاملات کس طرح سے سیٹل ہو دیکھیں جی، احتجاجی سیاست پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے حق میں تو ہو نہیں سکتی. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کی جو پہلی گورنمنٹ آئی 2013 میں، تو اس کے بعد شی جن پنگ نے آنا تھا اور سی پیک کا بڑا بوم تھا جو ہمارا گیم چینجر تھا، اور پاکستان واقعتاً اس کے گیم چینجر کے طور پہ سی پیک میں ہم داخل ہوئے تو ایک مخصوص جماعت نے آگے ڈی چوک میں بیٹھ گئے، دھرنا دیا، بالکل، تو 1 سال ڈیلے ہوا. تو وہ کس کا نقصان ہوا؟ تو اسی اب گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح بھی 14 اگست کو ہونا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے اس میں بریفنگ بھی لی، سب کچھ ہے، آپریشنل کی تیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں بلوچستان میں ایسے حالات دانستہ پیش کیے گئے. اور کس کا ایجنڈا ہے؟ آپ نے پاکستان کو عدم استحکام میں لے کے آنا اور ایسے مسائل پیدا کرنا ملک دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. تو وہ بھی کینسل ہوا ہے، مؤخر ہوا ہے، وہ کب ہوتا ہے. اسی طرح سعودی عرب نے بھی وہاں پہ ایک آئل ریفائنری لگانی تھی 8 سے 10 ارب ڈالر کی گوادر میں، تو وہ بھی پینڈ ہوگا کہ بلوچستان میں امن قائم ہوگا تو تب جا کے چلے گا. بلوچستان سب سے بڑا اہم صوبہ بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے، اور وہاں پہ ریکارڈ ایک ہے، ہمارے وہاں پہ جو وسائل ہیں، وسائل کا ایک بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ہوتا ہے کہ ملک دشمن کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جائے، اور یہ جو سیاسی جماعت جو بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ ساری سچویشن کو کیش کرانے کے چکر میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کا کوئی حل نکال کے ملک کی خدمت کی. حل نکالنے کی بجائے وہ کہتے ہیں چلے جی ہم بھی اپنے حصہ ڈالیں اور ملک میں عدم استحکام، حکومت ناکام ہو جائے، حکومت کو مشکل دیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں، بس یہ ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن حکومت بڑی سنجیدہ، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہیں، اور انہوں نے بڑی جنون جو آپ نے ریشو بتائی ہے ٹیکس کی جو آپ نے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جو پیبل نہ ہو. آپ ہم دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا چھوٹا سا مائنر سا حصہ اپنی انکم کا اگر ٹیکس میں دیتے ہیں ملک کے لیے لگتا ہے، اور وہ بھی آپ ہماری فلاح کے لیے لگے گا، لوگوں کے لیے لگے گا، تو اس کے اوپر احتجاج کرنا اور پھر اس کو کیش کروانا اور پھر میڈیا پہ شور ڈالنا، یہ بالکل کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. مساق معیشت کی جو ہے پہلے دن سے جس سے ضرورت تھی آج بھی اسی طرح ہے. تمام سیاسی جماعتیں آج بل بیٹھے، جیسے عمر صاحب نے کہا کہ بعد میں سیاست کر لیں گے، سیاست ایشوز پہ ہوتی رہتی ہے، باقی آپ اپنا کریں، اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ ہیں کہ قانون سازی اسمبلی میں ہو یا بھی پارلیمنٹ میں، آپ اس کا اپنا احتجاج کریں، ووٹ نہ دیں، جو واک آؤٹ کریں، بائک آؤٹ کریں. اکانومی کے اوپر جو ہے جب ٹھیک کریے ملک کو چلانے، تو اس کے اوپر کوئی بائک آؤٹ، واک آؤٹ، احتجاج، یہ قطعاً ملک کے اور ملک کے مفاد نہیں ہے، اور قومی مفاد ہمارے دیکھنا چاہیے. ہم پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، ہم کھڑے ہیں بالکل گنجائش نہیں. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، جو معاملات ہیں ان کو بیٹھ کے طے کریں. اپوزیشن جماعتیں، تمام سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کا کوئی حل دیں. اگر کوئی حل ہے آپ کے پاس تو ضرور اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹریڈرز کو بھی obviously گورنمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ لے گی، ان کے ساتھ بھی سارے معاملات چل رہے ہیں، تو یقیناً کوئی بہتری کی جانب ضرور چیزیں جائیں گی. بہرحال ایک ریولونگ سٹوری ہے، اس پر پھر بات ہوتی رہے گی. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے حوالے سے بات کریں گے. ہم یہاں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں انوائرمنٹل چینجز کے نتیجے میں اس وقت جو معاملات ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پر جو ہمارے جیسے ممالک ہیں وہاں پر جو سچویشن ہے. پاکستان آپ یہ جانتے ہیں کہ شروع کے ٹاپ کے 10 کنٹریز میں شامل ہے کہ جو اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تو ابھی جو مانسون کا سسٹم اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ویدر پیٹرن چینج ہوئے ہیں، جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی یہ 29 تاریخ تک بتایا جا رہا ہے کہ بڑا ایک اسٹرانگ سپیل ہے، اور اس کے بعد پھر سپٹمبر کی بگننگ میں بھی اسی طرح کا ایک اور بڑا اسٹرانگ سپیل آئے گا. یہ نہ صرف بلوچستان، پنجاب، KP پورے ملک میں، سندھ میں، تمام جگہوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپیل ہے اور اسے کافی نقصان بھی ہو رہا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، مقامی سطح پر کس طرح سے ہم نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اربن فلڈنگ ایک بڑا اس وقت چیلنج ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے لیے نکاسی آپ کو جو ہے وہ یقینی بنانا ضروری ہے. جدید مشینری ہمیں استعمال کرنی ہے. ایک اچھا میکانزم جب تک نہیں ہوگا تب تک چیزیں مشکل ہوں گی. 30% زیادہ اس وقت بتایا جا رہا ہے اس سال ملک میں بارشیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں پچھلے سال کی نسبت. تو اوبویسلی پھر اس میں کافی جو ہے وہ نقصان ہو بھی رہا ہے، لوگ اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. صافی صاحب، موسمیاتی تبدیلی ہے اوور آل، ظاہر ہے
انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم یہ ساری سچویشن کو. پاکستان میں اس وقت مانسون بارشوں کی وجہ سے جو ہم نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دفعہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے اربن فلڈنگ, فلیش فلڈنگ, اس کے حوالے سے بھی ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے. ابھی بھی یہ ملتان میں جو بارش ہوئی 48 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سندھ کے حوالے سے, وہاں بھی 70 سال سے زائد شاید اس کا ریکارڈ ٹوٹا تھا. تو اوور آل یہی چیزیں ہیں. اس کے لیے اب ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے, دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ناہید, ایک تو یہ جو موسمیاتی تبدیلی کا آپ ذکر کر رہی ہے, عالمی سطح پہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا, اور ہم بار بار آپ کے پروگرام میں بھی ہم بھی بات کر چکے ہیں. پاکستان کی حکومت نے بھی ہر فورم پہ کوپ 27 ہو, کوپ 28 ہو, یو این کا پلیٹ فارم ہو, یو این جی اے کا, جہاں جہاں بھی پاکستان کو موقع ملا ہے ہر جگہ پہ پاکستان نے یہ بات دنیا کو بتائی ہے کہ آپ کی ترقی یا اس کے نتیجے میں جو کاربن ایمیشنز کا جو ایک مسئلہ ہے, جس کے نتیجے میں بہت ساری موسمیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور اس سے نقصانات ہو رہے ہیں, اس میں پاکستان کا کردار 1% سے بھی نیچے ہے. وہ افتخار عارف نے تو کسی اور تناظر میں کہا تھا کہ مٹی کے محبت میں ہم اشفتسروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو پاکستان نے وہ قیمت بھی ادا کی ہے, اور ہر سال کبھی زلزلوں کی صورت میں, کبھی ہم سیلاب کی صورت میں, کبھی ہم جو ہے گلیشیئر کے جو ہمارے ہیں بالائی علاقوں میں اس کے پٹنے کے جو واقعات ہے, اور یہ تمام چیزیں قدرتی ایک عمل ہے, لیکن یہ انسان کے بنائے ہوئے ایک جو خرابی ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اس وقت غیر معمولی بارشوں کا ہونا, کبھی خشک سالی کا آنا, اور اس کے نتیجے میں جو ہماری کڑی فصلیں تباہ ہوتی ہے, جو ہماری آبادیوں کو نقصان پہنچتا ہے, جو ہمارے جو اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس کی ذمہ داری پاکستان پہ براہ راست عائد نہیں ہوتی, لیکن نقصان پاکستان اور پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. تو اس پہ دیکھیں کلائمیٹیز کو تو کوئی بھی ملک انفرادی طور پر نہیں روک سکتا ہے. اس میں پوری دنیا کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. پاکستان سے کوپ 27 سے لے کر کوپ 28 اور کوپ کے پلیٹ فارم پہ جتنی بھی ابھی تک اجلاس ہوئے ہیں, اس میں پاکستان سے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا. پاکستان تنہا اتنے بڑے جو آفات آتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا پاکستان تاب نہیں لا سکتا. یہاں پہ انسانی عالمی خدا نخواستہ رونما ہو سکتے ہیں. لہٰذا پاکستان کو اپنے طور پہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری, عوام میں شعور پیدا کرنا, آلودگی کا کم سے کم پھیلاؤ, یہ ساری چیزیں تو ہم اپنے طور پہ کرنا چاہیے, حکومت کو بھی کرنا چاہیے, اور ذمہ دار شہریوں کے طور پر بھی کرنا ہمیں چاہیے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں عالمی برادری کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان ممالک کی زیادہ بنتی ہے جو انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا رہے, ان کو پاکستان جیسے کمزور معیشتوں کا ساتھ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا شانیلا, میں ذرا تھوڑا لوکل لیول پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اب اربن فلڈنگ کے حوالے سے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے, پھر نشیبی علاقے جن جگہوں پر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں پر زیر آب آ گئے ہیں. ہمارا سڑکیں بہت ساری جگہوں پر پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, پانی کھڑا ہو جاتا ہے, نالے آپ کے چوک کر جاتے ہیں. تو یہ مقامی سطح پر اس کی تیاری ہمیں پہلے کرنی چاہیے, کیونکہ مانسون ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوں گی اور پہلے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر ہی ہے جو وہ اس سے نمٹ نہیں سکتا. اگر میگا سٹیز کی بات کر لیں, لاہور کی بات کر لیں, کراچی کی بات کر لیں, وہاں پر بھی صورتحال بڑی خراب ہے. کہتے ہیں کچھ ادارے سارے موجود ہیں, کچھ شہر بھی ہے, پی ڈی ایم میں بھی ہے, اور بھی ہوں گے بہت سارے ادارے میں, پی ڈی ایم سب کچھ. وہ کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے, کچھ مرندہ شوق سے. ایکچولی جو دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تبدیلیاں آئی ہیں نا, پاکستان جب اس سے افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. دیکھیں جو ہمارے ندی نالے ہیں, کیا ہم ان کی پراپر صفائیاں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں. جو دریات خشک سالی جب آئے ہیں تو اس کے گرد آبادیاں بننی شروع ہو گئی, کیا ہم نے ان کو روکا؟ ہم نے ان کو نہیں روکا.
جب پچھلے 2022 میں سیلاب آیا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ سوات کے اندر دریاؤں میں ہوٹل بنے ہوئے تھے، وہ کس نے وہ غیر قانونی تجاوزات کی اجازت دی؟ وہ انہوں نے پانی کا بہاؤ جو تھا اس کو روکا، اس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی زیادہ جو تھا نقصان ہوا۔ پھر ہم نے یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں بنایا کہ جو اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے کتنے لاکھوں کیوسک پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انڈر واٹر ٹینک بنائیں، اب ہمیں چاہیے کہ گھروں کے اندر بھی لوگوں کو کہیں کہ آپ ایسے ٹینک بنائیں جس کے اندر بارش کا پانی جو ہے وہ سٹور ہونا شروع ہو جائے۔ جنگلات کٹ رہے ہیں تو بے تحاشا کٹتے جا رہے ہیں، سوسائٹیز بن رہی ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، ساری آپ کی جو زرعی زمینیں تھیں ان کو کاٹ کے سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ جنگلات ٹمبر مافیا کتنا زیادہ ایکٹیو ہے خیبر پختونخوا میں۔ جب ہم پڑھتے تھے پاکستان سٹڈیز میں کہ 25% پاکستان کے اندر جنگلات ہیں، 4% بھی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ساری ہماری اپنی کوتاہیاں جس کی وجہ سے آج ہم یہ سارا کچھ فیس کر رہے ہیں۔ تو اب ٹائم یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا عوام کو شعور دیں، تو عوام کو اب چاہیے کہ آپ لوگ درخت کی کٹائی حکومت سختی کرے اس کے اوپر۔ جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں ان کے لیے بھی کوئی رول اینڈ ریگولیشن لے کے آئیں۔ دریاؤں کے کنارے جو آبادیاں ان کو ختم کیا جائے، ندی نالوں کی صفائیاں مونسون سے پہلے ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ سارے کام ہیں، اگر حکومت وقت سے پہلے کرے گی اور اب سے کرنا شروع کر دے گی تو آئندہ جو تبدیلیاں آئیں گی اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں G20 کے 2-3 ملک تو ہمارے نیبرز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت جب یوکرین روس کی وار ہوئی تھی تو گیس کی سپلائی بند ہوئی تو انڈیا نے اپنی انڈسٹری زیادہ تر کوئلے پہ چلائی، وہ سارا بھی ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ جو فصلوں کو جلایا جاتا ہے ان کے باقیات کو سموک وہ بھی ہم فیس کر رہے ہیں، اور کتنی زیادہ پنجاب میں آ چکی ہو۔ اور اس کے اوپر اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو جو پالیسی لے کے آئیں کہ بڑی سختی کرنی ہے اور ضرورت بھی اس کی سختی کرنے کی تاکہ آپ سموک کو روکے، بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ایک سٹڈی ناہید یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں سے جو شرح اموات کی تعداد پاکستان میں جو 15% زیادہ ہے پاکستان میں دوسرے ممالک کی نسبت۔ یہ جولائی کی ایک رپورٹ ہے ہمایوں صاحب، اس میں ابھی 200 سے زائد افراد یہ مونسون بارشوں کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، مویشی علیحدہ نقصان ہوا ہے، فصلوں کا نقصان ہوا ہے، گھروں کے نقصانات ہوئے ہیں۔ سجیشنز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں ناہید، سجیشنز تو بہت ساری ہیں اور اس کے اوپر دنیا میں بڑا کام ہو رہا ہے، اور ابھی دونوں میرے جو کالیگز ہیں انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا۔ مسائل بہت زیادہ ہیں اس میں۔ دیکھیں ایک ملک کی حکومت تو خیر کچھ نہیں کر سکتی انڈیپینڈنٹلی، کیونکہ اس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، یہ دنیا کی کیٹاسٹرفیز کے اندر ایک اس وقت اگر آپ رینکنگ کریں تو ٹاپ میں آتی ہے۔ ابھی COP29 ہونی ہے نومبر میں آذربائیجان میں، وہاں پہ گفتگو ہونی ہے۔ ہم 27-28 میں پاکستان ایک بڑا ایگریسو سٹانس لیا جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی G77 پلس چائنا کا، اس میں لاسز اینڈ ڈیمیجز کا ہم نے کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ ساؤتھ ہے اور جو نارتھ ہے اس میں بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے، اور وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے جس طرح کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے جرمن واچ کا اکثر ذکر کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں، نوٹر ڈیم یونیورسٹی کا کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی ان 5 یا 7 شدید جو ہے وہ افیکٹی کنٹریز کے اندر آتا ہے جس نے کیا کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے اندر 200 کے قریب جو ہے واقعات اور گرمی، زلزلے، بہت سارے اس طرح کے۔ اب کرنا یہ ہے، ایک تو ہم نے انڈیویجول لیول پہ اپنا دیکھنا ہے، آبادی، دس از ون آف دی بگیسٹ چیلنج پوری دنیا کو۔ ہم آج سے 100 سال پہلے جو تھے 2 بلین تھے، آج ہم 8 بلین سے اوپر ہو چکے ہیں۔ ریسورسز کم ہیں، سکیرسٹی ہے، پانی، کنزمپشن۔ تو میرا خیال ہے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، جس طرح شنیل نے کہا، ہمیں ڈومیسٹک لیول پہ اپنی جو ہے نا بلڈنگ کوڈز، ورکنگ کوڈز، اچھا میں یہ ڈومیسٹک لیول کی تیاری پہ میں چاہوں گی طارق صاحب کی رائے لے لوں، وقت تھوڑا کم ہے۔ ڈومیسٹکلی کیا کیا جا سکتا ہے جو اس لیول پر ہم تیاری کر سکتے ہیں؟ جدید مشینری کا استعمال کریں، پہلے تیاری کریں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، پھر کوئی کام آدمی بھی جانتا ہے۔ تھوڑی سی بحث پیچھے چلی جائے گی، ہمیں ڈیمز بنانے کی بات ہوئی تھی، آپ لوگ ڈیمز کی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ اس ملک میں ڈیمز بننے چاہیے، کہ کالا بیگ ڈیم نہ صحیح جس کے اوپر سیاسی جماعتوں کا اختلاف ہے، چھوٹے ڈیم بنا کے، جیسے شریعہ نے کہا وہ ٹینکس بنا کے انڈر واٹر مطلب تالاب بنا لیں تو چلے یار ہونی، تو جو ٹینکس میں اپنے طور پہ سیلف ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، ہر کام تو ہم گورنمنٹ کو نہیں ڈال سکتے۔ اور جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے تو اس کے اوپر PDM کی گورنمنٹ نے جو 16 ماہ کی 18 ماہ کی تھی، ان کی ایک بڑی کامیابی تھی کہ دنیا میں انہوں نے 20 ممالک جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج سے، انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان میں اس میں شامل کرا دیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے میں ایک بڑی کامیابی تھی۔ تو وہ تو انٹرنیشنل جو ہمارے اس سے ایڈ آئے گی، جتنی بھی آئے گی وہ ایک فائدہ ہوگا، لیکن لوکل سطح پہ ہر آپ کی ذمہ داری، ہماری بھی ذمہ داری، جیسے آلودگی کی بات ہوئی ہے، اب یہاں نالے، اب میں اسلام آباد کا آپ سب لوگ رہتے ہیں تو یہ سڑی ہے کہ جو نالز ہیں وہاں لوگوں نے مکان بھی بنا رہی ہیں، گھر بھی بنا رہی ہیں،
और वो बगात भी बना ली है। लोगों की ज़ाती अराज़ी के अंदर नाले मौजूद हैं, वहाँ सफाई नहीं होती, जब बारिश होती है तो फिर सारा इलाका रह जाता है। वक्त खत्म हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रशीद साबी साहब, शहनीला अमार साहिबा, हमायूं साहब और तारिक अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। बहरहाल माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो नुकसान हम उठा रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी मकामी सतह पर तैयारी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको चीज़ों को पहले से अगर हम देख लें, तैयारी कर लें, तो फिर ये नुकसान कम हो सकता है। बच तो नहीं सकते, ये कुदरती आफात आप नहीं जानते इनके बारे में कि कितना नुकसान करेंगी, लेकिन वो नुकसान की रेशो ज़रूर कुछ कम हो सकती है। इसके साथ ही नाई चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।